रबी अव्वल को 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के शहादत की तारीख़ है। और इमाम ने, बात वाज़ेह हो रही है, तकरार नहीं रही आवाज़, कि इमाम ने जो हदीस फरमाई है कि वसीयत जो किया है कि हमारे जो शिया होंगे तो उनके लिए जो वसीयत है, इमाम ने जो फरमाया कि अव्वल तो ये कि ओसिकुम बेतक़वल्लाह, यानी अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। तो देखें कुरान मजीद में और तमाम अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, ख़ुद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो बयान दिया, जो वसीयतें हैं ख़ुद इमाम की आखिरी वक्त जो वसीयतें हैं तमाम चीज़ें कि तक़वे के सिलसिले से कि तक़वा अख्तियार करो। तो जो भी इंसान कदम बढ़ाएगा अल्लाह के लिए, अगर कदम बढ़ा रहा है तो फिर वो तक़वा है। अब अगर जो है तक़वा न हो, अगरचे मसलन जो है वो कदम सही ही क्यों न बढ़ा रहा हो, तक़वा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है काम इलाही काम नहीं है। और तक़वा जो है एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए तो ख़ुद जो है तमाम नेमतें, दुनियावी हो या दूनी हो, तमाम नेमतें जो है वो सब उस इंसान के लिए है। तो फरमाया कि तक़वा अख्तियार करो और परहेज़गारी है, यानी इंसान को ये चाहिए कि इस दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे कि जो परवरदिगार को पसंद हो वो अमल करे, जो परवरदिगार को पसंद न हो उस अमल से अपने आप को बचाए। और इमाम ने फरमाया कि देखो नसीहत की कि हमारा शिया वो होगा कि जो झूठ न बोले। झूठ जो है ऐसी चीज़ है, अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि हर एक को मालूम है कि झूठ में इज़्ज़त नहीं है, सच में इज़्ज़त है। उसे मालूम है कि झूठ बोलेगा तो ज़लील होगा, सच बोलेगा तो उसे इज़्ज़त मिलेगी। इसीलिए आप देखें कि जो झूठ भी बोलते हैं वो भी कहते हैं हम सच बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए मालूम है कि झूठ में इज़्ज़त नहीं है ना, सच में जो है वो इज़्ज़त है। तो फरमाया नसीहत की इमाम ने कि हमारे शिया की एक अलामत ये है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। जैसा कि बराबर सुनते रहते हैं ना, ये एक शख्स आया, एक नौजवान ने कहा कि हम जो है 3-4 गुनाह करते हैं लेकिन जो कहिए एक ही छोड़ेंगे। हम शराब भी पीते हैं और हम जो है ज़िना भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं, लेकिन जो समझ में आए एक छोड़ेंगे गुनाह, जो आप कहिए अल्लाह के रसूल एक गुनाह छोड़ेंगे, बाकी जो है हम सब करेंगे। तो रोज़ अब हम और आप अगर सोचें तो क्या सोचेंगे? यही ना कि पहले कत्ल को मना करना चाहिए, कत्ल ना करो, या मसलन जो है शराब न पियो ना। जब शराब पियोगे तो ज़हन मुतासिर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो कुछ भी अमल अंजाम दे सकते हो। तो आदमी यही सोचेगा कि नहीं, हम अपनी अक्ल से बता रहे हैं कि नहीं मसलन जो है ना शराब न पियो या ज़िना न करो, ये जो है इंसान रोकेगा। लेकिन इमाम ने क्या कहा? जब उसने कहा कि 4 चीज़ करते हैं सिर्फ एक चीज़ छोड़ेंगे, तो इमाम ने कहा झूठ बोलना छोड़ दो। उसने सोचा अब तो आसान है, चलो शराब भी पियो, ज़िना भी करो, कत्ल भी करो, इससे थोड़ी मना किया है, सिर्फ जो है झूठ बोलने से मना किया। अब इरादा किया, अरे नफ्स ने उसका इरादा किया कि मसलन जो है शैतानी हरकत करे। अब उसे याद आया कि सच बोलना पड़ेगा। अब जब सच बोलेंगे तो लोग भी मारेंगे, हद भी जारी होगा, कत्ल करेंगे, सच बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा ना, कत्ल करें चाहे शराब पिए, सच बोलना पड़ेगा। जब सच बोलेंगे तो फिर जो है हमें सज़ा मिलेगी। तो आखिरकार जो है इसी सच की वजह से तमाम गुनाहों को छोड़ दिया। तो इमाम ने ये फरमाया कि जो हमारा चाहने वाला होगा कि वो जो है सच्चा होगा, यानी लोग जो है उसकी सच्चाई की तारीफ़ करेंगे, झूठ वो नहीं बोलेगा। और इमाम ने फरमाया 11वें इमाम ने कि जो हमारा चाहने वाला होगा वो, जाहिर से देखें रिश्ता जो है इंसानी जो रिश्ता है, मसलन जो है बग़ैर सूरज के हम नहीं रह सकते, बग़ैर पानी के नहीं रह सकते,
بغیر ہوا کے ہم نہیں رہ سکتے، ہے نا، اس سے جو ہے رشتہ جڑا ہوا ہے، بغیر اس کے نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو ہے نا معاشرہ ہے نا، اجتماع معاشرہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے معاشرہ ہے تو کچھ جو ہے قریبی ہے اور کچھ جو ہے دوری ہے، رشتہ جو ہے قریبی ہے کچھ دوری ہے، لیکن جو ہے اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہمسایہ ہے نا، ہمسایہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر جو ہے آپ کے گھر کے پاس ہے تو پھر اسے ہمسایہ کہا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہمسایہ کہا جائے گا۔ تو 11ویں امام نے فرمایا کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرتا ہو، یعنی اگر جو ہے مثلا کوئی شخص جو ہے سفر پہ جائے تو اسے اطمینان ہو کہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ مثلا جو ہے اگر ضرورت پڑے گی، بیوی بچے ہیں، اگر ضرورت پڑے گی کسی چیز کی، کوئی بھی مسئلہ ہو، یا مثلا جو ہے شب میں یا کسی وقت ڈاکٹر کے جانا ہو یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بھی سامان ہو یا پیسہ ہو، تو اب اسے اطمینان ہو، اگر وہ سفر پہ بھی ہو، کہیں گیا بھی ہو، تو اسے اطمینان ہو کہ نہیں ہمارا ہمسایہ جو ہے موجود ہے، یعنی نیک ہمسایہ۔ یہاں تک روایت میں ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسایہ کے سلسلے میں کہ ایک روز رسول اسلام ہمسایہ کے سلسلے سے بیان کرنا شروع کیا، عظمت و فضیلت و حقوق۔ تو اب مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوا کہ ہمسایہ جو ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے وارث جو ہے ورثہ میں شریک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے رسول اسلام ہمسایہ کے لیے نہ فرما دے۔ دیکھیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو معلوم نہیں تھا، سب جو ہے مولا علی کو معلوم تھا، لیکن مولا علی نے اس جملے کو جو بیان کیا، اضافہ کیا، تو مولا علی کا مقصد یہی تھا کہ دیکھ لو جس طریقے سے جو وارث ہوتا ہے تمام حقوق ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے کردار اور اخلاق اور تمام چیزوں میں وہ حق رکھ سکتا ہے۔ یا جیسا کہ خود علامہ مجلسی نے بہار انوار میں لکھا ہے اس واقعے کو، اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اسے وضاحت کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کافر تھا اور اس کا ہمسایہ ایک مسلمان تھا، تو کافر کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکا، لیکن جو ہے جہنم میں تھا کفر کی وجہ سے، لیکن جہنم میں بھی تھا، لیکن جو ہے آگ اسے جلا نہیں رہی تھی، یعنی جہنم میں ہونے کے باوجود جو ہے پروردگار نے اسے سہولت دے دیا کہ وہاں پہ تھا۔ خود 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے وضاحت کرتے، دیکھیں ایک بات درمیان میں یہ بھی واضح کر دیں بچوں کے لیے کہ اب ذہن پہ یہ بات تو آ سکتی ہے نا کہ یہ کیسے جہنم میں ہے اور پھر بھی جو آگ نہیں جلا رہی ہے، یعنی جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے بارش ہوتی ہے، اب برساتی لباس پہن کر آپ بارش میں نکلیے، زبردست بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ برساتی لباس پہن لیجئے تو بارش تو ہو رہی ہے، لیکن جو ہے آپ کا کپڑا بھیگے گا نہیں بھیگے گا۔ اسی طریقے سے یعنی وہ جہنم میں، فرمایا کہ اسے جو ہے آتش جہنم، اور آگے تک جملہ ہے کہ تمام نعمتیں اسے مل رہی ہے، تمام جو ہے نعمتیں۔ تو اب اس سے بتایا گیا کہ کیوں آخر جہنم میں ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمہارے لیے سہولت ہے۔ تو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا جو ہمسایہ تھا، جو مسلمان تھا، اس کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو پھر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتا ہے نا، عذاب۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے بہت سی احادیث اور روایت میں بے شمار جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے نیک سلوک کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے
رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کے عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اگر جو ہے برا ہمسایہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہے، جو تمام خوبیاں اس کے اندر ہے تو وہ خوبیوں کو بیان نہیں کرتا، صرف جو ہے نا اس کی برائی کو بیان کرتا ہے نا، صرف جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے نا، کہاں جا رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں نا، کیا پک رہا ہے، سب یہ سب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بری بات تمام چیزیں دیکھا اور ایک دوسرے سے نقل کیا، ظاہر سی بات ہے تو اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہمسایہ کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اور امام نے فرمایا کہ جو ہمارا شیعہ ہوگا وہ جو ہے طولانی سجدہ کرے گا، یہاں تک کہ جب سجدہ شکر بجا لاتا ہے تو روایت میں یہ ہے کہ امام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ طولانی سجدہ کر رہا ہے، یعنی سجدہ شکر بجا لا رہا ہے۔ یہاں تک کہ امام جو ہے فرشتوں سے فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جب تک سجدہ کرے جو چاہو اس کے لیے دعا کرو، تو فرشتے جو ہے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوگا کہ جو طویل سجدہ کرے گا اور امین ہوگا، امانت دار۔ دیکھیں وہ جو چیز بھی ہو ہے نا، اگرچہ پیسہ روپیہ جو چیز بھی ہو، اگر کافر ہو فاسق ہو تو ایسا نہیں کہ کافر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم جو ہے رکھ لیں، نہیں، وہ بھی گریبان پکڑے گا روز قیامت ہے نا۔ حق تو حق ہے، چاہے کافر ہو چاہے فاسق ہو ہے نا۔ یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں جو ہے نہ اسے دے دی جائیں گی، نہیں ہوگا تو اس کے گناہ جو ہے تمہارے نامہ اعمال میں آ جائیں گے۔ تو امانت دار ہو، امانت جو ہے ہر چیز میں ہے نا، ہر چیز میں امین ہو۔ مثلا جو ہے اگر کوئی بات آپ سے شیئر کرے محرم سمجھ کے کہ بھائی دیکھیے یہ اپنے ہی تک رکھیے گا، اپنے ہی تک رکھیے گا، جہاں اپنے ہی تک رکھیے کہتے ہیں تو پھر اور جو ہے بڑھاتے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں، بعض ملیں گے 100 میں 1-2 ہے نا کہ جہاں یہ تاکید کر دی، لیکن فریقین بھی چالاک ہوتا ہے، جب پھیلانا چاہتا ہے تو تاکید بھی کرتا ہے، معلوم ہے یہ پھیلائے گا تو جان بوجھ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیے دوسرے تک معلوم نہ ہو۔ تو بہرحال ہر بات بھی جو ہے اگر یہ کہے کہ دیکھیے اپنے تک رکھیے گا کوئی بھی بات ہو ہے نا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس بات کا بھی امین ہو ہے نا۔ اگر جو ہے مثلا بیوی کے متعلق کسی نے ہے نا بیان کیا، کہا دیکھ لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہے، اگر بیان کرے امین سمجھ کر کہ بات اپنے تک رکھیے گا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے اس بات کا امین ہو، یعنی دوسرے سے بیان نہ کرے، دوسرے سے بیان نہ کرے۔ آپ دیکھیں یہ زمین جو ہے، زمین کے اندر مردے کو انسان کو دفن کرتے نہ جانے جو ہے کیسی کیسی بدبو ہو، لیکن زمین کے اندر جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ بدبو جو ہے باہر نہیں آتی، بدبو جو ہے وہیں رہتی ہے۔ تو کم سے کم جو ہے انسان کا ضمیر ایسا ہو، انسان کا روح ایسا ہو کہ مثلا جو ہے اس سے بلند ہو کہ انسان نے اگر امین بنایا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ جو ہے باتوں کو عام نہ کرے۔ تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ امین ہوگا اور ہمارا چاہنے والا جو ہے نا اس کا اخلاق ایسا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ہماری تعریف کریں گے۔ دیکھیں اخلاق جو ہے یہ اسی وقت بہترین اخلاق ہوگا کہا جائے گا کہ جب عقیدہ صحیح ہو، یعنی ہمارا دیکھیں جو دوسرے گناہ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، رسول اسلام معاذ اللہ مر گئے ختم ہو گئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو عقیدے کی وجہ سے جو ہے اخلاق بڑھیا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، ورنہ تو اخلاق دیکھے لوگ کہتے ہیں نا
ارے بہت اچھے سے مل رہا تھا، لیکن کیا بتائیں چوٹ لگا دیا. بہت اچھے سے اخلاص سے مل رہا تھا اور معلوم یہ ہوا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا، سمجھ گئے نا، چوٹ لگا دیا ہے، مطلب جو ہے لے کر چلا گیا، اتنا لے کر چلا گیا، اب جو ہے مل ہی نہیں رہا. تو یہ بھی تو اخلاق تھا، بڑے اخلاق سے مل رہا تھا، بڑے سنجیدگی سے اپنے اخلاق کردار سے مل رہا تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے ایسا کر دیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ فقیر سے بہتر اخلاق کس کا ملے گا، ہے نا؟ بہترین اخلاق ہے کہ نہیں، بڑے اخلاق سے جو ہے مانگتے ہیں کہ نہیں. لیکن جو ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا نا، تو وہی جو ہے اخلاق ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اگر اخلاق پیدا ہو جائے. ملتا ہے کہ احمد نراقی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اخلاق کے سلسلے سے بہت سی کتابیں ہیں. تو یہ ایک مرتبہ جو ہے سید طاؤس علیہ الرحمہ سے ملنے گئے، ملاقات کرنے گئے. اور جب ملنے گئے تو احمد نراقی کے ساتھ جو ہے ان کے شاگرد بھی تھے، دوست احباب بھی تھے. لوگ گئے، جب ملنے گئے یہ تو سید طاؤس علیہ الرحمہ جو ہے بٹھانے کے بعد جو ہے چائے پیش کر دیا. اور چائے پیش کرنے کے بعد پھر جو ان کے دوست احباب شاگرد تھے ان سے گفتگو کرنے لگے، کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرنے لگے. تو احمد نراقی کے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے انہیں اچھا نہیں لگا. کہا دیکھیے آپ جو ہے ان سے ملنے آئے، ان کی زیارت کرنے آئے، لیکن صرف جو ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے، کوئی بات نہیں. پھر جو ہے دوسرے دن یہ گئے عراق میں کہ چلے ان سے ملنے، پھر اپنے وطن چلے جائیں گے. تو پھر دوبارہ جب گئے ملاقات کرنے تو کیا دیکھا کہ اسی طریقے سے چائے جو ہے پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہے تھے. پھر جو یہ بیٹھے تھے احمد نراقی کچھ دیر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد خدا حافظی کیا اور کرنے کے بعد جو ہے یہ چلے گئے. پھر ان کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگا، آپ گئے اتنی دیر تک بیٹھے تھے، آپ سے بات بھی نہیں کیا، صرف جو ہے چائے ایک پیالی دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہے تھے، آپ سے جو ہے گفتگو نہیں کیا. پھر آخری مرتبہ کی اب یہ ہوا کہ اب ہم جائیں گے، تو انہوں نے کہا چلے ایک بار پھر ان سے ملاقات کر لیں. تو شاگردوں نے تو کہا ظاہر سی بات ہے کہ 2 بار آپ گئے اور بات وغیرہ کیا ہی نہیں، بس چائے پلا دیا ہے نا، بس سلام علیکم سلام، اس کے بعد جو ہے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. کہا ٹھیک ہے چلو آخری بار جو ہے ان کی زیارت کر لیں. اب جب تیسری بار گئے تو کیا دیکھا کہ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے سید طاؤس علیہ الرحمہ دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد گلے لگایا، ان کا استقبال کیا. جب استقبال کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور آج تو اس طریقے سے آپ پیش آئے، اس سے پہلے بھی ہم 2 مرتبہ آئے تھے. تو سید طاؤس علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم نے جو اخلاق پہ کتاب لکھا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اوپر بھی اثر ہوا ہے یا نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا اگر جو ہے نا اخلاق کا کردار ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان کا نا خود کا اخلاق جو ہے نا بہتر نہیں بنائے گا، اس وقت تک جو ہے پیغام بھی وہ نہیں دے سکتا. اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے جو ہوں گے وہ جو ہے ہمارے لیے باعث عزت ہوں گے. اور دیگر معصومین نے بھی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی، دیگر معصومین نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت ہوں گے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا اسی طریقے سے عمل کریں، اور جو ہے خود ہم اپنا جو ہے محاسبہ کریں کہ آیا جو ہے ہم امام معصومین علیہ السلام کے لیے ہے نا عزت کا سبب بن رہے ہیں یا جو ہے ذلت کا سبب بن رہے ہیں. ہم جو ہے خود اپنی جگہ پہ مصابیہ کریں، غور کریں، فکر کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر چاہے عمل کرنا تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے چاہا ہے. اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو
فرمایا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان احسن الحدیث وابلغ ما انزل کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته وسبقت بسطين يدعين برحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي لواء إلا كرام وجود لا كثرة الذنوب إلا فمن أشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد۔ لم يعرف امام زمانہ ماتا میت جاہلیہ، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے جو ہے امام کی معرفت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرتا، کفر کی موت مرے گا، شرک کی موت مرے گا۔ تو عزیزان محترم، اہم عید ہے، ایک 18 ذی الحجہ اور دوسرے جو ہے 9 ربیع الاول۔ یہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام یہ امامت کا پہلا دن ہے، اور بہت سی مناسبتیں ہیں، کسی اور موقع پہ ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے کہ بہت سی مناسبتیں ہیں اس دن۔ تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کہ جو پردہ غیب میں ہے، اور چھٹے امام نے بھی، 11ویں امام نے بھی، رسول اسلام نے بھی، ہے نا، کئی معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب پوچھا کہ فیض استفادہ کیا ہے تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج جو ہے بدلیوں میں رہتا ہے لیکن جو ہے روشنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں، اور اسی طریقے سے ہے نا وہ اپنے فیض کو پہنچا رہے ہیں، لوگ جو ہے استفادہ کر رہے ہیں۔ روایات حدیث میں ہے کہ چیزیں جو ہے یہ بارش، یہ تمام چیزیں ہیں نا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہے تمام چیزیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتے، گناہ گار ہیں، اتنی گناہ آنکھیں گناہ گار اتنی دیکھ نہیں سکتے، لیکن وقت کا امام جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو سورج کے مانند فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بدلی میں سورج ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لوگ فیض اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب نمی ہو جائے زمین پہ، اگر نمی ہو جائے، تری ہو جائے، تو پھر جو ہے بہت سے کیڑے مکوڑے سب باہر آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں؟ نمی ہو جائے زمین پہ، کیڑے مکوڑے سب باہر آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج نکلے تو سب کیڑے مکوڑے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، تو طرح طرح کے کیڑے مکوڑے سب آتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، سب جو ہے الگ الگ فکر کے اس طریقے سے، لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو سب کیڑے مکوڑے سب ختم ہو جائیں گے، طرح طرح کی فکریں، یہ تمام چیزیں ہیں، چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے عمل انجام دیں کہ وقت کا امام ہم سے خوش ہو، اور کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جو امام کے ناراحتی کا سبب بنے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ نہیں ہے نا یہ بھی کرنا ہے جو شریعت میں نہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نہیں، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اور وہی عمل انجام دینا ہے اور وہی جو ہے عبادت ہے۔ تو اب جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ چند دن جو ہے اور ایام رضا کے باقی رہ گئے ہیں۔ آج کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، اور ہم جو ہے خود غور کریں کہ ہم امام کے مقصد سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ دیکھیں بعض جو ہے الفاظ میں الجھ جاتے ہیں اور طرح طرح کے فکر ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انتشار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، بعض جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ الوداع یا حسین، تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے، کوئی جو ہے یہ سوچ کر تھوڑی کہتا ہے کہ مولا 2 مہینہ 8 دن جو ہے آپ ہمارے مہمان تھے، اب الوداع، خدا حافظ، جائیے، آپ جائیے، پھر جو ہے محرم میں آئیے گا 2 مہینہ 8 دن۔ اگر یہ کوئی سوچ لے تو وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو الوداعی کہتی ہے جو 2 مہینہ 8 دن جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو ہے نا کیفیت نہیں رہتی ہے، یہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ لغوی معنی سے بحث کرنے، لغوی معنی تو بہت سے ہیں، عدالت، اور دیکھیے پھر عدالت کیا دوسری چیز دیکھ لیے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کوٹ کچہری بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی جو ہے یہ نہیں، معاشرے میں دیکھ لیے لوگ بیٹی کو بیٹا بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اردو یا عربی میں کہتے ہیں نا ابن لڑکے کو، بنت لڑکی کو، لیکن کیا ہے بیٹی کو بیٹا بولتے ہیں کہ نہیں؟ معاشرے میں بولتے ہیں۔ اس کے معنی یہ تھوڑی ہو گیا کہ وہ بیٹا ہو گیا، بیٹا نہیں، کئی جو ہے لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہوتے ہیں، تو بہرحال تو وہ لغوی بحث بہت سی چیزیں جو ہے آ جائیں گی اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو یہی 2-4 دن کے اندر زندہ رہیں گے تو تفصیل سے بیان کر دیں گے، ہے نا، اس تفصیل سے کہ آپ دیکھیں کہ محفل اور مجلس ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں نا، تو پھر جو ہے محفل اعضاء کہیے، کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہے لغوی لفظ ہے اور اس میں جو ہے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ واقعاً اس کا مقصد یہی ہے کہ مولا اب چلے جائیے، 2 مہینہ 8 دن ہو گیا، خدا الوداع، اب اگلے سال پھر جو ہے آئیے گا، مہمان بنیے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہے، نہیں، نہ یہ اس کے مقصد کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ اس کے مقصد کو سمجھ پا رہے ہیں، اور جو ہے بحث اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں، یہ جو ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ پہلے انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا ہم اس سے قریب ہوئے یا نہیں، یا 2 مہینہ 8 دن جو ہم نے عزاداری کی اور جو کربلا والے چاہتے تھے ہم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ لہٰذا جو ہے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو انتشار کا سبب بنے۔ یہ لغوی معنی وہ الگ ہے، اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے بولتا ہے، یا مثلا جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیے تو آپ یہ کہتے انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، یہ تو کوئی کہتا نہیں ہے۔ تو یہ لغوی معنی وہ الگ چیز ہے اور جو وہ استعمال ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں جو ہے آپس میں انتشار کا سبب بنے، اختلاف کا سبب بنے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله امام المسلمين وقائد الغر المعجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وعلى سيد نساء العالمين وزاد خادم النبيين
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المصطفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعل محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صالح وجوتي عدم أمنية الشرك والنفاق عاطن فرين بقي الشقاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن ولك بجان محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار العباد معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق ان حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو اولاد اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان خاص طور سے شیعان حیدر گرا ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.